रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह फुरकान का आखिरी रुकू हम पढ़ रहे हैं और इस हिस्से में इबादुर रहमान अल्लाह के बंदों के औसाफ बयान हो रहे हैं। सूरह फुरकान से पहले सूरह नूर है और उससे पहले सूरह मोमिनून हमने पढ़ी थी। और ये जो सूरह नूर है ये मदनी है और सूरह मोमिनून और सूरह फुरकान ये दोनों मक्की सूरतें हैं। तो सूरह मोमिनून की इब्तिदा में जो लोग ईमान लाए, जिनके कामयाबी का वहाँ पे जो बताया गया कि वो कामयाब होंगे, क़द अफ़लहल मोमिनून, उनके कुछ उन्हें काम बताया गया है कि वो ये करें तो कामयाब हो जाएंगे। नमाज में खशियत करें, लग़्व से राज करें, ज़कात पर कारबंद रहें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अहद और अमानत की पासदारी करें, नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करें। तो ये वो लोग हैं कि जो ठंडी छाँव वाली जन्नतों के वारिस बनेंगे। जब एक आदमी इस पे अमल करता है तो उसमें जो पुख्तगी आती है, उसके किरदार के अंदर जो खुसूसियात पैदा होती हैं, उसकी झलक है जो सूरह फुरकान के इस आखिरी रुकू में दिखाई गई है इबादुर रहमान के उन्वान के तहत। ये मोहब्बत भरा अंदाज़ है। वैसे रहमान के अंदर भी जो रहमत का मामला है, अब्द का जिक्र जब भी आता है तो उसमें मोहब्बत का मामला तो होता ही ना। अब्दहू सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब और तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही। तो ये जो अब्द ही आता है तो इसमें मोहब्बत और अपनाइयत का एक मामला होता है। फिर उसके बाद उसके साथ जब रहमान आता है तो वो फिर अब्द की जमा इबाद और अर्रहमान, यानी बड़े प्यारे बंदे, रहमान के बहुत ही प्यारे बंदे, उनके औसाफ ये हैं। इनमें पहला वस्फ जो सामने आया वो ये कि उनमें तवाज़ो और इनकिसार होता है। उनके अंदर तकब्बुर नहीं होता बल्कि ये कि तवाज़ो और इनकिसार होता है। और इसके साथ साथ कि रातों को खड़े रह के अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ये कि दुआएं ये नहीं मांगते कि हम बहुत आला और अरफा हो गए हैं, बल्कि दुआएं ये मांगते अल्लाह हमसे जो दोज़ख का अज़ाब है उसको टाल दे। गोया ये सब कुछ करके भी अपने आप को अज़ाब से बेफिक्र नहीं समझते। अब इन लोगों का एक वस्फ ये भी है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, जब वो खर्च करते हैं, किसी भी काम पर खर्च करें, अपनी ज़रूरत पर खर्च करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, लम युस्रिफ़ू, वो बेजा खर्च नहीं करते, ज़रूरत के मुताबिक खर्च करते हैं। व लम यक़्तुरू, और कंजूसी भी नहीं करते। व कान बैन ज़ालिका क़वामा, और दोनों के दरमियान खड़े होते हैं, यानी कंजूसी और इसराफ के दरमियान एतदाल के रास्ते पे चलते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊन मा अल्लाहि इलाहन आखर, और वो लोग के जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को भी नहीं पुकारते। अल्लाह को तो सभी पुकार लेते हैं, लेकिन ये कि उसके साथ औरों को शरीक भी कर लेते। लेकिन इनका मामला ये है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करते, खालिस अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तौहीद के ये पर कारबंद रहते हैं। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और जिस जान को अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है उसको कत्ल भी नहीं करते, ना हक कत्ल नहीं करते। यानी ऐसा गुस्सा कि जिसके नतीजे में दूसरे की जान जो है वो ले ली जाए, उसको वो कंट्रोल में रखते हैं, किसी की जान नहीं लेते। वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते, अपनी वही शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। वहाँ पे वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, यहाँ पे उनका ये वस्फ़ बन गया। उनको तो वहाँ तो शर्मगाहों को थाम कर रखने का मामला था, यहाँ ये कि उसके करीब ही नहीं फटकते। वला यज़नून, ज़िना करते नहीं। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई ये करेगा, ये गुनाह कबीरा हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करना, कत्ल ना हक करना, ज़िना करना, यल्का आसामा, तो वो उस पर उसका गुनाह पड़ेगा, उसका वो जो इंजाम है, जो वबाल है वो उस पर आएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उस पर अज़ाब दुगना किया जाएगा। मालूम हुआ उससे पहले भी होगा कुछ, वो कब्र का अज़ाब होगा, और क़यामत में वो अज़ाब उस पर दुगना होगा। व यख़लुद फ़ीहि मुहाना, और उसमें वो ज़लील और रुस्वा होकर, मुहीन होकर वो दोज़ख में पड़ा रहेगा। लेकिन ये गुनाह करने के बाद भी एक इस्तिस्ना है, और वो क्या है? इल्ला मन ताबा, जो तौबा कर ले, व आमन, और ईमान ले आए। मालूम हुआ ये गुनाह करने से ईमान रुखसत हो जाता है, तो तौबा करने का मतलब यह है कि तजदीद ईमान भी करे। व आमिला सालिहन, और अपना अमल भी ठीक कर ले। यानी वो जो भी अपनी सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार से नहीं होती कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह करता रहे तो तौबा हो जाएगी, बल्कि ये कि उस काम को छोड़ भी दे
اور اس کام کے بدلے میں ایک اصلاح بھی کر لے، اپنے عمل کو بھی اچھا کر لے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ اچھائیوں میں بدل دے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جن برے کاموں میں پڑے تھے، جن اوقات میں برے کام کرتے تھے، ان اوقات میں اچھے کام کریں گے، جن راتوں کو بیٹھ کے شراب پیتے تھے، ان راتوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ برائیوں کو بھی تو اچھائیوں سے تبدیل کر سکتا ہے، جو غلطی کی تھی اس کو بھی نیکی کے کھاتے میں لکھ سکتا ہے اگر توبہ کر لیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور اپنا معاملہ بھی ٹھیک کر لیا، کام بھی صحیح کر لیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ ہے کہ جس نے اللہ کی جناب میں توبہ کی ہے، لوٹ کے آیا ہے اللہ کی طرف۔ یعنی صرف توبہ کی مالا جپنے سے توبہ نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ کہ اپنا عمل بھی اگر ٹھیک کرے گا تو تب اس نے واقعتاً توبہ کی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ کے جو جھوٹے کام میں، اب لفظی ترجمہ ہوگا کہ اس پر موجود نہیں ہوتے، یعنی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا تو خیر بہت بڑا گناہ ہے، حالت ایمان میں تو آدمی بول ہی نہیں سکتا۔ ایک یہ کہ کوئی بول رہا ہے، آپ وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ وہاں اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے۔ یا کوئی جھوٹا کام کر رہا ہے، آپ بول تو نہیں رہے لیکن اس کام میں آپ بھی شامل ہیں، تو یہ بھی گویا ان کی تو بہت دور ہے ان کی سوچ سے اور ان کے کردار سے۔ جہاں پہ جھوٹ ہو رہا ہو، جھوٹی بات ہو رہی ہو، جھوٹے دعوے ہو رہے ہوں، وہاں وہ اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، اور اگر وہاں ہوں اور انہیں معلوم ہو کہ سچ کیا ہے تو پھر چپ نہیں رہتے، پھر بتاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے۔ تو وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے یا جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے، اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا تو خیر وہ اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ کسی بیکار کام، فضول کام جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اس پر سے جب وہ گزرتے ہیں، کوئی کھیل ہو رہا ہے، کوئی تماشا ہو رہا ہے، وہاں سے اگر ان کا گزر ہو، مرّوا کراما، تو بڑی بزرگانہ شان کے ساتھ، بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کھیل میں نہیں پڑتے۔ اور عام جو جیسے ہوتے ہیں نا کھلنڈرے لوگ، کہیں کوئی تماشا ہوا وہاں پہ کھڑے ہو کے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا، وہ اپنے وقت کو قیمتی جانتے ہیں۔ وہاں پہ تھا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہاں اگر فرض کا اعراض تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان کے سامنے بھی آ جائے تو بڑی بزرگانہ شان کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، انہیں تذکیر کی جائے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، لم یخروا علیہا صما و عمیانا، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ یعنی اللہ کی آیات پڑھائی جا رہی ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی توجہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر غور نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو سوچ و بچار کا محور نہ بنائیں، بلکہ بہت ہی توجہ سے، بہت ہی انہماک سے، جیسے اللہ کی بات سننی چاہیے ایسے سنتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ اوپر سے سن رہے ہوں، ذہن کہیں اور ہو۔ اور اس میں یہ معنی بھی پھر سامنے آ گئے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، گویا یہ اس کی جو نعمت کی قدردانی جو ہے وہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگر سنا جا رہا ہو اور غور و فکر نہ کیا جا رہا ہو تو یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی شان کے خلاف ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں میں سے بھی اور ہماری اولادوں میں سے بھی عطا کر قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھ کی ٹھنڈک عطا کر۔ مطلب یہ کہ ان کا کردار بھی نیک ہو، صالح ہو، جو زندگی کا مقصد اور نصب العین ہمارا ہے وہی زندگی کا مقصد ان کا بھی ہو، تب وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ وگرنہ یہ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں بنانا، وہ ان کے غم اور دکھ اور افسوس کا ذریعہ بنا۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ آدمی کے دل میں جو ہوتا ہے وہی اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے، وہ اگر آخرت کو پسند کر رہے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے بھی وہ آخرت ہی کے متمنی ہیں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقی لوگوں کا رہنما بنا، امام بنا۔ ایک تو ہمارے ساتھی متقی لوگ ہوں، اور یہاں خاص طور پہ ایک اشارہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ آخرت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے پیچھے متقی لوگ کھڑے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اولادوں میں نافرمان اور ناہنجار لوگ آ جائیں اور پھر آخرت میں ہماری شرمندگی کا باعث بنے کہ ہمارے پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہوں نالائق، اور جن کی وجہ سے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں بالا خانے ملیں گے جو انہوں نے صبر کیا۔ ظاہر ہے اپنی دنیا کا جو نقصان برداشت کیا
اور جو دنیا میں اولاد کا کیریئر بنا سکتے تھے نہیں بنایا، تو یہ سارا صبر ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جنت میں بالا خانہ ملیں گے ان کے صبر کے بدلے میں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پہ ان کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے اور وہ سلام کہتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے، خالدین فیہا، اس جنت میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرم و مقاما، کیا خوب جگہ ہے ٹھہرنے کے بھی، اور یہ کہ وہاں پہ مستقل رہنے کے اعتبار سے بھی، عارضی قیام کے لیے بھی بہت خوب ہیں اور مستقل رہنے کے اعتبار سے بھی خوب ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اچھی سے اچھی جگہ پہ بھی آدمی کا جو مستقل رہنا ہو تو بور ہو جاتا ہے، اور یا یہ کہ کسی بری سے بری جگہ بھی جائے، تھوڑی دیر کے لیے جائے، ایک دن کے لیے، آدھے کچھ وقت کے لیے، تو وہ ایک جو ہے وہ تفریح ہو جاتی ہے۔ تو دوزخ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جائیں تو تفریح حاصل کر سکیں، خواہ 2 منٹ کے لیے ہی جائیں، اور جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ مستقل رہیں تو بور ہو جائیں۔ تو یہ حسنت مستقرم و مقامہ ہے، جتنی دیر رہیں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لیکن وہاں اس کی نعمتیں بدلتی رہیں گی، بوریت نہیں ہوگی۔ کل ما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ابھی وہ جو پہلی آیت آئی تھی، آخری آیت اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ پہلی آیت یہ تھی کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ خبردار کر دے، وارن کر دے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو خبردار کیا، اور اس کے بعد اب یہ دیکھیے، کل ما یابأ بکم ربی، اے مکے والو، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں، تم جو ہے وہ منہ پھیر کے بھاگ رہے ہو، تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت ہے تو میں اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں۔ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہیں خبردار نہ کرنا ہو، تمہیں دعوت نہ دینی ہو، تم پر اتمام حجت نہ کرنا ہو، تمہیں سمجھانا مقصود نہ ہو، فقد کذبتم، تو میں نے تمہیں سمجھا دیا اور تم نے جھٹلا دیا، تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فسوف یکون لزاما، تو اب عنقریب وہ چمٹنے والی تمہیں چمٹ کے رہے گی، وہ پہنچ کے رہے گی، وہ جو بھی سزا تمہیں ملنی ہے وہ تمہارے اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے تم پر آ کے رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب المبین یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی، ایک واضح اور کھلی کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، اے نبی یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو گھول لیں گے، اس افسوس میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، آپ کو اگر بہت شوق ہے کہ ہم سارے مومن ہو جائیں، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر ایک ایسی نشانی اتار دیں، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں، نیچی ہو جائیں، یعنی یہ کہ سر اطاعت خم کر لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ لیکن یہ ہم چاہتے نہیں کہ مجبوراً انہیں مسلمان کریں یا ایمان لانے پر مجبور کریں، ہم ایسی نشانی اتارنا نہیں چاہتے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، اور نہیں آتا ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی ذکر یا کوئی نصیحت نہیں آتی، مختص نئی، کوئی نئی آیت نہیں اترتی، الا کانوا عنہ معرضین، لیکن اس سے یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ دوسرے یہ اپنی مرضی سے تو ایمان لانے والے ہیں نہیں، جبراً ہم لانا، ان کو مجبور کرنا نہیں چاہتے۔ فقد کذبوا، تو انہوں نے جھٹلا دیا، اب انہوں نے نہیں مانا۔ فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، عنقریب ان کے پاس خبریں آئیں گی اس چیز کی کہ جس کا یہ استہزاء کرتے رہے ہیں، جس کو جھٹلاتے رہے تھے، وہ چیز اب ان پر پڑنے والی ہے، یعنی وہ عذاب اب ان پر آنے والا ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، یہ نشانی مانگتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں، کیا یہ زمین پر غور نہیں کرتے؟ اس میں ہم نے کتنی قسم کی نباتات، طرح طرح کی خاصے کی نباتات، عمدہ چیزیں جو ہم نے اگائی ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، اگر یہ غور کریں، سوچیں، اس میں نشانی ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت کچھ پیغام ہے۔ وما کان اکثرہم مومنین، اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کی خواہش ہے نا، فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، آپ اپنے آپ کو غم میں گلا لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو ہم کو آپ کو صاف بتائے دیتے ہیں کہ ان کی اکثریت ماننے والوں کی نہیں ہے، ایمان نہیں لائے گی، اور یہ سمجھانا ہے تاکہ ان کا بہانہ ختم ہو جائے، آخرت میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی ہے، زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا، مہربان بھی ہے۔ وہ جو اگر نہیں مانے گا تو اس کو پھر وہ زبردست ہے سزا دینے میں، اور اگر کوئی مان لے گا تو ان کی غلطیوں کو اپنی مہربانی سے جو ہے وہ عفو اور درگزر کرے گا ان پر۔
وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، یاد کرو جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا، اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جا اس ظالم لوگوں کی قوم کے پاس، گناہگاروں کی قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی فرعون کے لوگوں کے پاس، اَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں، کیا وہ بچتے نہیں، کیا وہ تقوی کی روش نہیں اختیار کرتے؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، حضرت موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات نہیں مانیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ رکتا ہے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی ہے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون کو ان کی طرف بھیجو، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ایک اور بات بھی ہے کہ ان کا میرے اوپر ایک گناہ بھی ہے، وہ جو بندہ قتل کر کے وہ نکل گئے تھے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ مجھے نہ بھیجیں بلکہ حضرت ہارون کو ان کی طرف بھیجیں، اور وہ وجوہات بھی کئی گنوائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا جو ہے وہ سینہ بھیجتا ہے جس کام سے، اور یہ بھی کہ میری زبان نہیں چلتی ہے، یہ بھی کہ میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، لہٰذا آپ ہارون علیہ السلام کو بھیجیں۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا، دونوں جاؤ، بآیاتنا، میری نشانیاں لے کے جاؤ، انا معکما مستمعون، میں تمہارے ساتھ سنتا ہوں، دیکھتا ہوں اور سن رہا ہوں جو بھی بات چیت ہوتی ہے۔ فاتیا فرعون، اور تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور اسے کہو، انا رسول رب العالمین، ہم سارے جہانوں کے رب کی طرف سے فرستادے ہیں، اس کے پیغامبر ہیں، اس کے سفیر ہیں، اور پیغام یہ لے کے آئے ہیں تمہارے پاس، ایک بڑے بادشاہ نے، آسمان و زمین کے بادشاہ نے مصر کے بادشاہ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کالا، اب جو یہ بات انہوں نے جا کے کی تو آگے سے فرعون نے جواب دیا، الم نربک فینا ولیدا، اس نے اپنا احسان جتایا، جو اس کے کمینہ پن تھا جو سامنے آ گیا، کیا تو ہمارے درمیان ایک چھوٹے لڑکے کے طور پر، ولید چھوٹا سا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس، اور ہمارے درمیان تم پلے بڑے نہیں ہو، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے گھر میں تم ایک طویل عمر تک تم نے وقت گزارا ہے، بسر کیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید نے اس طرح بات کی، اس طرح ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو کہ تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہو، ہمارے گھر میں کھا پی کے جوان ہوئے اور اب آ کے ہمیں ہی جو ہے سمجھانے کھڑے ہو گئے ہو۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے کیا جو کہ تو نے کیا، وہ جو بندہ قتل کر دیا تھا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے ہے۔ اب یہاں کافر کا لفظ کس معنی میں ہے؟ ناشکر پن کے معنی میں، تم نے ہمارے احسانات کا ہمیں یہ بدلہ دیا کہ ہمارا یہ آدمی تم قتل کر کے بھاگ گئے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ نے کہا یہ کام جب میں نے کیا تھا اس وقت میں نادان تھا، گمراہ تھا، بھٹکا ہوا تھا، یہ غصے کی کیفیت میں مجھ سے ہو گیا تھا۔ وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور میں تم سے بھاگ گیا تھا جب مجھے تم سے ڈر لگا کہ بدلے میں تم مجھے قتل کر دو گے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکمت، دانائی، نبوت عطا کر دی۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّهَا عَلَيَّ، اب یہ دیکھیں وہ جو اس نے احسان جتایا تھا اس کا بھی جواب دیا، یہ جس نعمت کا تو میرے اوپر احسان دھرتا ہے نا، ان عبدت بنی اسرائیل، بدلے میں سارے بنی اسرائیل کو غلام بنائے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک بچے کو اپنے گھر میں پرورش دے کر، اور اس کے بدلے میں تم یہ چاہتے ہو کہ تمام بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لو، اب یہ قیمت چکانا چاہتے ہو اس کا۔ اور ساتھ ہی اس کے اندر بٹوین دا لائن یہ بھی ہے کہ مجھے تمہارے گھر آنے کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں آیا تھا؟ وہ تمہارا ہی ظلم تھا جس کی وجہ سے میری ماں کو جو ہے وہ صندوق میں ڈال کے مجھے دریا میں بہانا پڑا تو تیرے گھر میں میری پرورش ہوئی ہے، تو یہ تو تمہارا ہی ظلم ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہے یہ کون ہے رب العالمین؟ یہ جس نے تمہیں میسنجر بنا کے بھیجا ہے، سفیر، میں تو نہیں جانتا اسے، کون ہے یہ؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان سب کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین جانو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، یہ بڑا عجیب مقام ہے قرآن مجید کا، کہ جیسے بالکل کوئی ایک سین ہوتا ہے نا کسی ڈرامے کا، ایک بات موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ ابھی بات مکمل نہیں کرتے کہ فرعون ان کی بات ٹوکتا ہے، وہ بیچ میں اپنی بات کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم مومنین، اس نے اپنے لوگوں سے کہا جو درباری تھے، قال لمن حولہ الا تستمعون، لوگوں سنتے ہو یہ کیا کر رہے ہیں؟
قال ربکم ورب آبائکم الاولین. حضرت موسیٰ نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اس نے کیا انٹرپشن کی ہے. تو انہوں نے کہا تو وہ رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے باپ دادے جو گزر گئے ان کا بھی رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون نے کہا یہ رسول جو تمہاری طرف بنا کے بھیجے گئے ہیں, جو سفیر بنے پھرتے ہیں, یہ تو کوئی دیوانے معلوم ہوتے ہیں, مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے, خود ہی بات کیے جا رہے ہیں. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن ہی نہیں رہے. کہا یہ مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کا رب ہے. ان کنتم تعقلون, اگر تم میں کوئی عقل ہو تو. قال لئن اتخذت الہا غیری. بس اس کا وہ جواب دے گیا, وہ جو بھی وہ باتیں بنا رہا تھا. اب وہ فنکار, وہ غصہ, وہ جو بادشاہوں کا ترہ امتیاز ہے وہ ظاہر ہوا. لئن اتخذت الہا غیری, اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو حاکم مانا, لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ, تو میں لازماً تمہیں قید کیے گئے ہوں میں سے کر دوں گا, جیل میں بھیج دوں گا. قَالَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اگر کوئی واضح چیز لے کے آ گیا ہوں پھر بھی مطلب میرے پاس ڈیٹرنس ہے, آپ حملہ کرو گے تو ہمارے پاس ایٹم بم ہے, تو اگر میں کوئی ایسی چیز بھی پیش کر دوں پھر بھی. قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. انہوں نے کہا اگر سچی بات ہے تو ذرا دکھا نا کیا چیز ہے تیرے پاس. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, تو حضرت موسیٰ نے اپنا القاع ڈالا, وہ عصا ڈالا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, تو وہ ایک سری اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ, اور اپنا ہاتھ کھینچ کے نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, دیکھنے والوں کے لیے وہ سفید تھا. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ, اس نے کہا اپنے درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے, ان ھذا لساحر علیم, یہ تو بہت ہی کوئی پہنچا ہوا جادوگر معلوم ہوتا ہے, کوئی عام قسم کا جادوگر نہیں ہے, یہ تو بڑا علم والا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ. اب یہ ہوتا ہے جو وہ برٹش سٹائل آف مینجمنٹ کہ جس میں آپ بات کو پلٹا دیں, تو یہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور پر نکال دے. فماذا تامرون, تو تم کیا مشورہ دیتے ہو, اب کیا کریں. قالوا ارجہ واخاہ, سب لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ ابھی اسے ڈھیل دو. مگر ساروں کا پتا پانی ہو گیا, اور کہا ابھی اس کو ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو, اسے ڈھیل دو. اور اس کے بھائی کو بھی. وابعث فی المدائن حاشرین, اور شہروں کے اندر جو جمع کرنے والے حاشر, حشر اسی سے بنا ہے جمع ہونا, اور حاشر جمع کرنے والے, آپ اس میں کہہ سکتے ہیں رائے عامہ ہموار کرنے والے بھی حاشرین ہی ہوتے تھے. وہ جو ڈھنڈورا پیٹ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو بادشاہ سلامت کے احکامات پہنچاتے تھے, ان کو جو ہے تم آپ بھیج دو شہروں میں. یاتو کا بکل سخار علیم, آپ کے پاس لے آئیں تمام وہ جادوگر جو بڑے ہی جانکار, بہت ہی ماہر فن ہیں, ان کو لے آئیں آپ کے پاس. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم, تو جمع کر دیے گئے تمام جادوگر ایک وعدے کے مقررہ دن پر. وکیل للناس, اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا هل انتم مجتمعون, تم جمع ہوتے ہو کہ نہیں, یعنی آ جاؤ سب لوگ, ایک بہت بڑا تماشا اور مقابلہ ہونے والا ہے, پہنچ جاؤ. لعلنا نتبع السحرۃ, شاید کہ ہم جادوگروں ہی کے مشورے پر عمل کریں. ان کانوا هم الغالبین, اگر وہی غالب آ گئے. فلما جاء السحرۃ, تو جب جادوگر آ گئے. قالوا لفرعون, انہوں نے فرعون سے کہا, جادوگروں نے آتے ہی فرعون سے کہا, ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم غالب آ گئے, ہم سرخرو ہوئے, ہم مقابلہ جیت گئے, ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی, کوئی انعام ملے گا. کوئی آج کا دور ہوتا تو کہتے کوئی بیریا ٹاؤن میں کوئی ہمیں بھی پلاٹ مل جائے گا. کالا نام, انہوں نے کہا پاگلو کیوں نہیں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, تم تو بہت ہی مقرب ہو جاؤ گے, ہم تمہیں اپنی کابینہ میں شامل کریں گے, اور یہ جو ہے کلب روڈ کے اوپر تمہیں پورا فارم ہاؤس دیں گے. سمجھتے کیا ہو تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. قال لهم موسیٰ, ان سے کہا موسیٰ نے, القوا ما انتم ملقون, ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے. فالقوا حبالهم وعصیهم, تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں. وقالوا بعزت فرعون, انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم ہے, یہ وہ انداز ہے فرعون کی جے, تو اس کی عزت کی قسم ہے, انا لنحن الغالبون, بے شک ہم ہی غالب آئیں گے. ظاہر ہے جادو کی دنیا کا انہوں نے بالکل وہ آخری جو ہے جو فن کا جو ٹاپ تھا وہ کر دیا, انہیں یقین تھا کہ ہم غالب آئیں گے. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ, تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, تو وہ نگلنے لگا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا تھا, اس کو سب چٹ کر گیا.
फ़उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, उल्टा दिए गए सजदे में जादूगर। यानी वो बेसाख्ता, क्योंकि उन्होंने जो जादू का कमाल दिखा दिया था उसका ये तोड़ था नहीं, और जिस तरह तोड़ हो गया उसका वो समझ गए कि ये तो कोई और ही चीज़ है। वो उसको सही मानी में उसने उनके ऊपर असर किया, मौजज़ा वो उन्हीं के लिए बना। वो उल्टे हो गए सजदे में। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, उन्होंने कहा हम सारे जहानों के रब पर ईमान लाए, रब मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का रब है। काला आमनतुम लहू कबला नाज़न लकुम, फिरौन ने कहा तुम ईमान ले आए इस पर उससे पहले कि हमने तुम्हें इजाज़त दी होती। माँ बदौलत की इजाज़त के बगैर ईमान ले आए हो। इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र, यकीनन ये तुम्हारा उस्ताद है जो तुम्हें जादू सिखाता है, ये तुम में बड़ा है, इसी ने ये जो तुम्हारा फ़न है ये इसी ने तुम्हें सिखाया है। अब इसके पीछे जो सारी बात है वो क्या है कि तुमने ये आपस में मिल कर एक नूरा कुश्ती की है और हमारे साथ चक्कर खेला है तुमने। फलसौफ तालमून, तो जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा हमारी जनाब में इतनी बड़ी गुस्ताखी का नतीजा तुम्हारे हक में निकल के रहेगा। और वो क्या है, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, मैं लाजमन तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत से काट दूंगा। वलउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, और तुम सब के सब को जो है वो सूली चढ़ा दूंगा। कालू ला ज़ैर, उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं। अच्छा, ये है नुक्ता नज़र का फ़र्क। जब वो आए मोमिन नहीं थे, ईमान नहीं था, उन्होंने कहा मुकाबला जीत गए तो क्या मिलेगा, और जब ईमान ले आए तो जान पर बन गई, उन्होंने कहा परवाह नहीं, गर्दन जाती है जाए कोई परवाह नहीं, सूली चढ़ते हैं चढ़ जाए कोई परवाह नहीं। ये ईमान जाते ही बंदे का ये वाला तज़किया करता है। फिर कहते हैं कि जी ईमान से तज़किया नहीं होता और मौजज़े से तज़किया नहीं होता और बैना से, और क्या तज़किया करना है आपने। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी की गर्द भी नहीं पा सकते जब तक कि वो ना खर्च करो जो तुम्हें महबूब हो। सबसे महबूब जान होती है, बंदा एक सेकंड में कहता है जान से जाने के लिए तैयार हूँ, ला ज़ैर, कोई परवाह नहीं है। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हमने अपने रब ही की तरफ लौट के जाना है ना, तू मारेगा हमें, हम जिस में कुर्बान हो रहे हैं उसकी जनाब में पहुँचेंगे, तो इससे बड़ी बात और क्या है। इन्ना नत्मउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना, और हम तमा रखते हैं कि हमारा रब हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे। अन कुन्ना अव्वलल मोमिनीन, इसलिए कि हम पहले ईमान ले आए हैं। ये अव्वलुल मोमिनीन को यहाँ पे समझिए, उनसे पहले हज़रत मूसा मोमिन है, उनसे पहले हज़रत हारून मोमिन है, बनी इसराइल मोमिन है। ये अव्वलुल मोमिनीन का क्या मतलब हुआ फिर। अव्वलुल मोमिनीन का मतलब ये जो ही बात समझ में आई फ़ौरन मान लिया, देर नहीं लगाए, ये अव्वलुल मोमिनीन है। ये अबू बकर सिद्दीक जैसे माने थे, ये अव्वलुल मोमिनीन, बात समझते ही कबूल कर ली, ये अव्वलुल मोमिनीन है। व औहैना इला मूसा नस्र बिबादी इन्नकुम मुत्तबाउन, अब वो एक नया मरला आ गया कुछ अरसे के बाद, ये काफ़ी वक्त गुजरने के बाद का ये मरला है, यहाँ फ़ौरन बयान हो गया है। हमने हुक्म भेजा मूसा की तरफ कि मेरे बंदू को लेके रातों रात निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा, तुम्हारा ताक़ुब होगा और तुमने आगे निकल जाना है। फ़अरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन, वो निकल गए। अब फ़िरौन ने जो है वो फिर वो जो ढंडोरची थे उनको भेज दिया शहरों के अंदर, लेकिन अब भेजने का मकसद था फ़ौज जमा करना, ताकि फ़ौज जमा, हाशिरीन हैं यही जाके राय अम्मा भी हमवार करते थे। तो उन्होंने ढंडोरा पीटा, लोग जमा हुए, तो फ़िरौन का पैगाम लोगों को सुनाया, और उस पैगाम की बुनियादी बात ये थी कि तो हम इनका दिमाग ठिकाने करेंगे। व इन्नहुम लना लगाइज़ून, इसका दो तरह से माना हो सकता है कि बेशक ये लोग हमको भी ले डूबेंगे, तो वो एक धड़के की बात गोया बता रहा है, एक माना ये भी हो सकता है। और दूसरा माना जो ज़्यादा करीने कियास है वो ये, इन्होंने हमारे गज़ब को दावत दी है, हम एक जमात है, एक जत्था है, एक ताकत है हम, और हाजिरून हैं, यानी हम हाजिरून यानी ख़तरा रखने वाले, चौकन्ना रहने वाले, होशियार। एक माना तो ये होगा, और दूसरा माना ये है कि हमें इनसे ख़तरा रहा है, पहले ही से ख़तरा था, हमें अंदेशा था। जैसे भी कोई भी जो जितनी भी ताकत रखता हो, लेकिन ये कि अगर वो हक पर न खड़ा हो तो उसे कहीं ना कहीं से ख़तरा हमेशा रहता है कि कोई मेरा ये शीशे के माल पे पत्थर न मार दे। तो हमें इनसे ख़तरा रहा है। वो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हम लेते रहे, जैसे आज अमेरिका का जो है ना प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन है, तो फ़िरौन ने भी तो प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन के तहत बहुत से इक़दाम किए थे। ये भी कोई पुरानी स्ट्रेटजी है, कोई नई तो है नहीं। तो हमें इनसे डर रहा और हमने निप द इवल इन द बड की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कि अब वो मरला आ ही गए। फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून, इस तरह हमने उनको निकाला, आले फ़िरौन को, उनके बागात से, उनके चश्मों से, जहाँ बैठ के अय्याशियाँ करते थे, दोपहर ठंडी छाँव में गुजारते थे, वहाँ से हमने निकाले। व कुनूज़िन, और ख़जानों से निकाला, व मकामिन करीम,
اور عمدہ گھرانوں سے نکلا، گھروں سے، کذالک اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ایک وقت کے بعد اسی طرح کی چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ وہ ہم نے حضرت سلیمان کا واقعہ پڑھنا ہے تو وہ کتنی عالی شان ان کی بادشاہت قائم ہو گئی تھی۔ تو وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل فَأَتْبَعَهُمْ مُشْرِكِينَ، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا سورج نکلتے وقت۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں جب دونوں جماعتوں نے، یعنی وہ دوری سے جب فرعون کا لشکر آتا دیکھا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ اب یہ ویسے تو الفاظ بولتے ہیں نا، ہم پکڑے گئے، یعنی موسیٰ مروا دیتا ہی، اور تورات میں اس کی زیادہ تفصیلات آئی ہیں، لڑے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ہم اس سے تو وہاں اچھے تھے، کم از کم کھانا تو ملتا تھا، زندہ تو تھے، اب یہاں آ کے جو ہے وہ چوہے کی موت ہم مارے جائیں گے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اور یہ کہ ہمارے پاس لڑنے کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تو ہم کو تو نے مروا دیا ہے، یہ تیری دیوانگی ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ قَالَ كَلَّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ رستہ نکالے گا، وہ بچائے گا۔ فَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ، فَانْفَلَقَ، وہ پھٹ گیا، دریا یا سمندر جو بھی تھا وہ پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر ایک پھانک ایسی ہو گئی جیسے پہاڑ کھڑا ہو۔ اب یہ الفاظ نوٹ کریں اس لیے کہ ہمارے دور میں جو سائنس کا جو غلبہ ہوا تو بعض لوگوں نے اس کی بڑی عجیب قسم کی توجیہ کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مولویوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا جی بیچ سے گزرے تھے، یہ ایسا نہیں ہوا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو لو ٹائڈ تھی، سمندر جو ہے جزر میں تھا، اور جب فرعون گزرنے لگا تو وہ مد پہ آ گیا، اور وہ مد پہ آ گیا یعنی ہائی ٹائڈ ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ تو بہرحال یہ لکھنے کی حد تک تو بہت ٹھیک بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ عملاً محال ہے، اس لیے کہ لو ٹائڈ اور ہائی ٹائڈ کوئی ایسے شف کرنے سے نہیں ہوتی، 6 گھنٹے لگتے ہیں نیچے جانے میں اور 6 گھنٹے لگتے ہیں اس کے واپس اوپر آنے میں۔ تو لیکن قرآن کے الفاظ نوٹ کریں، وہ ایسا پھٹ کر کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، دیوار کی مانند پانی علیحدہ علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا، یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، اسی اللہ نے یہ جو ارشمیدس نے قوانین معلوم کیے یہ اللہ کے بنے ہوئے ہیں، اللہ جب چاہے تو ان قوانین کو توڑ دے، پانی سطح ہموار نہ رکھے بلکہ پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے، اللہ کی قدرت سے یہ کیا بعید ہے، تو وہ ہو گیا۔ بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 12 رستے بنے ہیں، 12 قبیلے تھے، رستے بھی 12 بنے ہیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو جو آخر بعد والے تھے، نیال فرعون، ان کو بھی پہنچا دیا، رستے موجود ہیں، اور یہ کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیلی یہاں سے گزرے ہیں، وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر اس میں اتر بھی گئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے بچا لیا موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، بعد والوں کو پھر ہم نے غرق کر دیا، اسی دریا یا سمندر برد کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اس کے باوجود ان کی اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ہی ہے بہت زبردست اور رحم کرنے والا۔ اس کا زبردست دیکھیں نا، بنی اسرائیل پر کیسا رحم کیا، اور یہ کہ آل فرعون پر کیسی زبردستی اور اپنا جبر جو ہے اور غصہ ظاہر کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ان کو خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کی واقعے کی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو۔ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، مورتیاں ہیں۔ فنظل لها عاکفین، ہم انہی کے آگے عاکف بن کر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی وہ اعتکاف تو خیر جو ہے وہ تھوڑا مختلف لفظ ہے، یعنی جس طرح مراقبہ کر کے کسی شے کے آگے بیٹھا جاتا ہے، دھیان سے بہت ہی توجہ مرتکز کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تو حضرت ابراہیم نے کہا جب تم انہیں بلاتے ہو، پکارتے ہو، ان سے کچھ مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا تمہارا کچھ بگاڑتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا دلائل نہ دو، آپ دلائل تو بہت دیتے ہو، بڑی عقل کی باتیں کرتے ہو، سمجھاتے ہو، ہم ذرا سنے سنائے پہ چلنے والے لوگ ہیں،
ہم نے یہی آپ نے آبا و اجداد کو کرتے دیکھا ہے. عقل و منطق کو چھوڑو, یہ عقل کو کنارے رکھو, ہم نے یہی اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے. کذالک یفعلون, وہ ایسا ہی کرتے تھے. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون, انہوں نے کہا تم دیکھو تو جن کو تم پوجتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو, انتم آباؤکم الاقدمون, تم بھی اور تمہارے قدیم ماں باپ بھی جن کی کرتے رہیں, فإنہم عدو لی الا رب العالمین, یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے رب کے. الذی خلقنی فہو یہدین, سارے جہانوں کا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے وہ مجھے راہ دکھلاتا ہے, رہنمائی دیتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بیمار پڑتا ہوں وہی شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, جس سے مجھے طمع ہے کہ بدلے کے دن وہ میری خطاؤں سے درگزر کرے گا. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین, اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما. وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اور بعد میں آنے والوں کے بیچ میں بھی میرا اعلیٰ ذکر, لسانہ صدقٍ اونچا رتبہ, اور ان کی زبانوں پر میرا اچھا تذکرہ فرما. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اور مجھے نعمتوں والے باغ کی وارثوں میں سے کر دے. وَاغْفِرْ لِأَبِي, اور معاف کر میرے باپ کو, إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, وہ گمراہوں میں سے تھا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اور جس دن تو سب کو کھڑا کرے گا مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن نہ بیٹے فائدہ دیں گے نہ اولاد فائدہ دے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سوائے اس کے کہ کوئی آیا ہو سالم دل لے کر, اس دل کے اوپر گناہوں کے داغ اور دبے نہ ہوں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگار اور متقی لوگوں کے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور نکال لی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے اور بے راہ لوگوں کے لیے. وَقِيلَ لَهُمْ, اور انہیں کہا گیا, أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں, وہ کدھر گئے ہیں. من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے تھے. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ, کیا وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہوں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, تو اونڈے ڈالے جائیں گے اس دوزخ میں وہ بھی اور تمام گمراہ بھی. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ, اور ابلیس کے تمام لشکر. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ, اور وہاں وہ کہیں گے جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے, لڑ رہے ہوں گے, آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے. تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اللہ کی قسم ہم واقعی بڑی غلطی پر تھے. اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جب تمہیں ہم سارے جہانوں کے رب کے برابر کیے دیتے تھے. یہ کون ہے؟ یہ وہ شیاطین جنہیں لوگ بزرگ سمجھ کے ان کی باتیں سنتے تھے. اور یہ جو بت پرستی ہوتی تھی اس میں جنات کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا, اس لیے کہ وہ شیاطین جو ہیں ان کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو طرح طرح کے جو ہیں وہ دلاسے دیتے تھے, کچھ نہ کچھ منتیں پوری بھی کر دیتے تھے. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ, اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر جو گناہگار اور جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے انہوں نے. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ, تو کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ, اور کوئی محبت کرنے والا یہاں دوست بھی میسر نہیں, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, کاش ہمیں ایک موقع مل جائے ہم ایمان لے آئیں, ان گمراہ لوگوں کے فالوور نہ بنیں, ہم اللہ والے بن جائیں, اللہ کی کتاب کو اپنا امام بنا کے چلیں. ان فی ذالک لآیہ, بے شک اس میں نشانی ہے. ایک دن حسرت ہوگی, ایک دن افسوس ہوگا. وما کان اکثرهم مومنین, اس کے باوجود بھی اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک تیرا رب زبردست بھی اور رحم کرنے والا بھی ہے. کذبت قوم نوح المرسلین, اسی طرح قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, جب ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو, اللہ کے پرہیزگاری نہیں اختیار کرتے. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے ایک معتبر امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں تم سے کوئی اجرت, اس پر کوئی تم سے جو ہے وہ مطالبہ نہیں کرتا کسی مزدوری کا. ان اجری الا علی رب العالمین, میری اجرت تو سارے جہانوں کے رب پر ہے. فاتقوا اللہ واطیعون, پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہا مانو. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون, انہوں نے کہا ہم تمہاری تابعداری کریں, اتباع کریں, جبکہ تیرے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں, بہت ہمارے کمین ہیں جو تمہاری بات مان رہے ہیں. کسی اعلیٰ آدمی نے, کسی بڑے آدمی نے, کسی بزرگ آدمی نے, کسی شان والے آدمی نے تیری بات نہیں مانی ہے.
قال وما علمی بما کانوا یعملون، حضرت نوح نے فرمایا میں نہیں جانتا جو کام وہ کرتے ہیں، کوچی ہے یا نائی ہے یا کیا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کیا کام کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے اخلاق میں کوئی کمی ہے تو مجھے اس کی بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب تو ان کے رب پر ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ ان سے حساب لے گا۔ لو تشعرون، اگر تم سمجھو یہ بات، وما انا بطارد المؤمنین، اب وہ ایمان لے آئے ہیں تو میں ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اور تمہارے مطالبے میں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا۔ قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو تم لازماً ہو جاؤ گے سنسار کیے گئے ہوں میں سے، یعنی ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، حضرت نوح نے فرمایا میرے رب میری قوم نے جھٹلا دیا مجھے، فافتح بینی و بینہم، بس آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، فتحاً واضح فیصلہ، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے جو ساتھی ہیں ایمان والے ان کو بچا لیجئے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے اس کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی ایک لدی ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے جو باقی رہنے والے تھے سب کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، اسی طرح قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی حضرت ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر جگہ پر اونچی زمین پر نشانی کے لیے ایک عبث چیز، وہ جسے ہم یادگار کہتے ہیں، کوئی یادگار، کوئی دروازہ بنا دیا، کوئی مینار بنا دیا، تو عبث بیکار فضول تم ہر جگہ اپنی نشانیاں چھوڑتے جاتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو بڑے بڑے جو ہے کاریگریاں دکھاتے ہو، صنعت سے یہ مصنوعی چیزیں بنانا، بڑے جو اس میں شامل کر لیجئے نا عالی شان گھر تعمیر کرنا، وہ خاص جو ماسٹر پیس ہوں، اور وہ تم بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، مرنا ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو جباروں والی گرفت کرتے ہو، تم کوئی رحم نہیں کرتے، کوئی جو اس کے اندر جو کسی طرح جو وہ کوئی بھی تمہارے اندر نرمی نہیں ہوتی، بڑا ظلم ہوتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہا مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو کچھ جانتے ہو، تمہیں مدد میں وہ کچھ دیا جو کچھ تمہیں معلوم ہے۔ امدکم بنعم و بنین، اور تمہیں چوپائے دیے، بیٹے دیے، و جنات و عیون، باغ دیے اور چشمے دیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا، انہوں نے کہا جی آپ نے بڑی تقریریں کی ہیں اور ہمارے سن کے کان تھک گئے ہیں، ہمارے لیے برابر ہے، اب آستہ آپ یہ باتیں کریں، واعظ کریں، نصیحت کریں۔ ام لم تکم من الواعظین، یا آپ واعظ کرنے والوں میں سے نہ ہوں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بالکل وہی بات ہے، الفاظ مختلف ہیں جو یہودیوں نے کہا تھا قلوبنا غلف، آپ ہمیں کیوں سمجھاتے ہو، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یا جو حضرت شعیب کو جواب ملتا ہے کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم کیوں سمجھاتے ہو، جو تم کہہ رہے ہو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمارے سر سے گزرتا ہے۔ یہ ہمت توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ یا جو حضرت نوح کو کہا گیا تھا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے بحث تو بہت کی ہے اور بحث کرنے میں تو جیت بھی گیا ہے، لیکن ہم پر اثر کوئی نہیں ہونا ہے، اس کی تم فکر نہ کرو کہ ہمارے دلوں پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر ہو جائے گا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، اس لیے کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ پرانے لوگوں کے واقعات ہیں اور بڑے لوگوں کی عادتیں ہیں۔ جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اسے قیامت نظر آنے لگتی ہے، وہ کہتا ہے جی قیامت نزدیک ہے، نزدیک، اس کی تو نزدیک ہی ہوتی ہے، تو وہ جوانوں کو بھی کوئی مزے نہیں لینے دیتا۔ تو یہ اسی طرح بوڑھے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، ہم ہمیشہ اسی طرح اپنے موج میں، مستیوں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں رہیں گے، اور یہ کہ ہم اپنے جو ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں آنی، عیاشیاں اسی طرح جاری رہیں گی۔ فَقَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ،
اسی طرح جو قوم سمود تھی اس نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی حضرت صالح نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یوں ہی چھوڑے رکھے جاؤ گے یہاں پر بے کھٹکے بے خوف، اور تمہیں کوئی دھڑکا ہوگا ہی نہیں، فی جنات و عیون، انہی باغات میں رہو گے، چشموں میں رہو گے، وزروع، اور کھیتوں میں رہو گے، ونخل طلعها حظیم، اور وہ کھجوریں جن کے گابے بہت ہی نرم ہیں، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم بناتے ہو پہاڑوں کو تراش کر اور تکلف کے ساتھ بڑی محنت کر کے گھر بناتے ہو، وہ بڑے جو عالیشان گھر تعمیر کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہا مانو. وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور جو تم میں سے اسراف کرنے والے، حد سے نکلنے والے، اللہ کی پرواہ نہیں کرنے والے، ان کی اطاعت نہ کرو. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ اے صالح تم ہو ان جن پر جادو کر دیا گیا ہوتا ہے، تم پہ جادو ہو گیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، تم کوئی بھی نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک انسان ہو، ہم کیسے مانیں کہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کوئی نشانی لے اگر تو سچا ہے، واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھا. قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهَ نَاقَةٌ، انہوں نے کہا یہ ہے اونٹنی، یہ گابن اونٹنی. ان کا مطالبہ تھا گابن اونٹنی وہ پہاڑ سے نکال کے دکھا، تو چٹان پھٹی اور اس سے وہ گابن اونٹنی نکل آئی. لہا شربن، اس کے لیے ہوگا پینے کا وقت، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے بھی ہوگا پینا، اور یہ ایک دن یہ معلوم ہے، طے ہو گیا کہ ایک دن اللہ، وہ بہت پانی پیتی تھی نا، اللہ کی اونٹنی تھی، تو وہ ایک دن وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تو اسے کسی بری نیت سے نہ چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر ایسا تم نے کیا تو بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اس لیے کہ اب دیکھیں ان کے جانوروں کا مسئلہ تھا، وہ چارہ بھی سارا چر جاتی تھی، جانور ان کے ڈر کے بھاگ جاتے تھے، پانی بھی وہی پیتی تھی، تو اب ان کے جانور دبلے ہونے لگے. انہوں نے کہا جی اللہ کی اونٹنی کو اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں. فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اسے مار ڈالا. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو ہو گئے نادم، پچھتاتے رہ گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. کذبت قوم لوط المرسلین، اسی طرح لوط کی قوم، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی حضرت لوط نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون الذکران من العالمین، کیا سارے جہانوں میں تم وکھرے ہو جو مردوں پر شہوت رانی کے لیے دوڑتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہاری بیویوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تخلیق کیا. لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ، انہوں نے کہا باتیں نہیں، ہم دلیل نہیں سنتے، بات یہ ہماری سمجھو، ہمارے پاس لاٹھی ہے، جس کی لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے، دلیل کوئی شے نہیں ہوتی. آپ کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر تم باز نہ آئے اور تم نے یہ اپنی تقریریں بند نہ کی، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تم لازماً ہو جاؤ گے نکال گئے ہوں میں سے، یعنی ہم تمہیں نکال باہر کریں گے. قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ، انہوں نے کہا میں بھی تمہارے کاموں سے اب بالکل بیزار ہو گیا ہوں، اس خبیث بستی سے میں اب تنگ آ چکا ہوں. رب نجنی وأہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی ان کی کرتوتوں سے نجات دے. فنجیناہ وأہلہ اجمعین، تو ہم نے اس کو بھی اور اس کے تمام گھر والوں کو بھی بچا لیا. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے بعد والوں سب کے سب کو ان کی جڑ کاٹ ڈالی. وامطرنا علیہم مطرا، اور ان پر ہم نے برساؤ برسایا. فساء مطر المنذرین، تو جن کو خبردار کر دیا گیا تھا بڑا برا برساؤ ہوا ان کے اوپر. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، اسی طرح بن والوں نے جو مدین والے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے حضرت شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین،
वज़न करो, नाप करो पूरा, और नुकसान देने वाले ना बनो। वज़नू बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, और वज़न करो डंडी बिल्कुल सीधी रखते हुए। वला तबखसुन नासा अशियाहुम, और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर ना दो। वला तासौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन, और उस अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और पहले भी बहुत सी खलकत को। कालू इन्नमा अंत मिनल मुसख्खरीन, उन्होंने भी कहा कि तू जादू किए गए हुए लोगों में से है। वमा अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना, तू नहीं है मगर हमारी तरह का बशर है। व इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, और हम तो ये समझते हैं कि तू झूठ बोलता है, कोई रब अल्लाह ने कोई पैगाम नहीं भेजा है। फ़ास्कित अलैना किसफ़ा मिनस समाई इन कुन्त मिनस सादिकीन, तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे अगर तू सच्चा है। काला रब्बी आलमु बिमा तामलून, उन्होंने फरमाया मेरा रब खूब जानता है तुम्हारी हरकतों से। फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने उसे जुटलाया। फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौम ज़ुल्ला, तो उनको एक साहिबान के दिन के अजाब ने आ पकड़ा। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक उस दिन का अजाब बहुत बड़ा था। ये जैसे बादल नुमा चीज़ आई है और उसी में फिर उनके लिए अजाब भी था, एक कड़क भी थी। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, और उनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहम करने वाला भी है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।